बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सेनेटर शिबली फराब साहब, मोहतरम बाबर आवान साहब, मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्ट्रीज़ के अफराद, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत बड़ा कदम उठाया और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि ये उनकी परसिस्टेंस थी जिसकी बुनियाद पर ये मामला यहाँ तक आया, वरना जिस एतबार से ये चल रहा था तो इम्कान नज़र नहीं आता था कि ये हो। तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो हैं और वो अपनी साबिक़ कोशिशों के हवाले से जो क्रिकेट के मैदान में रहीं और जो ज़िंदगी के इंसाफ के अंदर ज़रूरी है कि आदमी इंसाफ का मुतलाशी रहे, तो क्रिकेट के अंदर भी, क्योंकि हम तो बड़े शौकीन फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के, हमने तो सारी ये दुनिया देखी है, वो ज़माना भी देखा है जब क्रिकेट के अंदर अंपायर्स पूरी बेईमानी करते थे और लोगों ने यहाँ इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान हम नहीं आएंगे या कहीं और नहीं जाएंगे। तो एक बड़ा दुनिया के अंदर तब्दीली लाए, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस हुआ। और जो माई बाप हैं क्रिकेट के, उन लोगों ने कहा कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये आएगा ही नहीं, मगर अल्लाह का फजल है कि वो आया। ये भी उसी तरह की कैफियत हैं, दोनों अलग अलग। मैं दोनों पर अलग अलग गुफ्तगू कर लूँगा ताकि आप लोगों को जो मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ पर आए हैं, आपकी वजह से इस बात का इम्कान है कि ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा देखा जा सके, तो लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ पर वो वजाहतें कर दी जाएँ। अच्छा जी, एक मशीन है, जहाँ मशीन की पहले बात हो जाए फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अलग हो जाए। तो ये मशीन है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, कोई GF-17 नहीं है, बड़ी मामूली सी छोटी सी मशीन है। क्या है ये? जो वोटिंग प्रोसेस आपका था हमेशा से वो चल रहा है, सवाए इसके कि वोट किसी फैक्ट्री में किसी प्रेस में नहीं प्रिंट हो रहा। और मैं और सब लोग वाकिफ़ हैं कि जब हमने इलेक्शंस की धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था तो मैंने वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले चेयरमैन ऑफ द पार्टी थे और अब भी हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी ये प्रिंटिंग का क्या हिसाब है भाई? किसी हलके के लिए 3 लाख एक्स्ट्रा वोट प्रिंट हुए और किसी हलके के लिए 250 प्रिंट हुए, कोई मयारी नहीं था। तो हमने तो ये एलेज किया था और ये तो उन्होंने फिर माना गया कि जी हाँ ये फ़र्क है। भाई क्यों फ़र्क है? ये फ़र्क ये है कि किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने सोचा ये कि मैं डबल वोट प्रिंट करूँगा और किसी ने कहा कि मुझे 300 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और होता क्या था, हमारी एलिगेशन थी, होता ये था कि वो वोट बिकते थे, 8-8 हज़ार 10,000 वोट की पैकेट्स बिका करते थे। तो इलेक्शंस के अंदर धांधली की तो कहानियाँ एक नहीं है, बहुत सारी का। हर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, हर हलके का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, आप मुझे कोई हलके का इलेक्शन दिखा दीजिए जिसके अंदर लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाया हो धांधली का। अच्छा जी, अब उसको ठीक करने जाएं तो पहले तो इसका सिंपल सिस्टम ये समझ लीजिए कि बजाय इसके कि वोट प्रिंट हो किसी फैक्ट्री में और वो ट्रांसपोर्ट हो और उसके ऊपर फ़ौज का गार्ड लगे और आकर वो जी सील दिया जाए, जिसके अंदर इतना गड़बड़ कि मेरे 2013 के इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वोट और बैलेट बॉक्सेस सब गायब हो गए। और ये फिर ये भी होता रहता है। तो वहाँ पर वोट प्रिंट होगा, सुन लें, छोटा सा प्रिंटर है। प्रिंटर आप सब लोगों के आजकल जो कंप्यूटर्स के साथ लिटरेट हैं, हर एक के घर में, वो प्रिंट करेगा वोट प्रिंट होगा और आपके हाथ में आएगा। मैं वोटर हूँ, मेरे हाथ में वोट आ जाएगा। क्या धांधली का इम्कान है? अगर मेरा वोट सही नहीं प्रिंट हुआ तो मैं वहीं शोर मचाऊंगा कि भाई क्या गलत प्रिंट किया, मैंने तो किसी और को दिया था, ये क्या प्रिंट हो गया। तो द प्रोसेस इज द सेम। क्या रेजिस्टेंस किस बात पर है? भाई वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ गया, आपने उसको मोड़कर डिब्बे में डाल दिया, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद इजाफा क्या है? सिर्फ इजाफा ये है कि जैसे दुकानों में चोरी होती है या बाज़ारों में चोरी होती है तो आपने कैमराज लगा लिए, या इंसिडेंट्स होते हैं जिनसी ज़्यादती के तो आपने DNA का टेस्ट कर लिया। तो कल को अगर हमारी अदालतों के अंदर ये कहा जाए कि जी मैं सिर्फ ज़बानी गवाही लूँगा, जिस तरह से पिछले 500 साल से होता रहा है या 1000 साल से होता रहा है, मैं DNA की गवाही नहीं लूँगा, ये नई चीज़ है, इसकी गवाही मैं नहीं लूँगा। तो इसी मैनुअल वोट जो प्रिंट हो रहा है आपके सामने, जो बटन आपने दबाया है, और वोटर के लिए भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वोटर तो बड़े आसानी से समझ जाएगा। आप सब लोगों ने ज़िंदगी भर वोट दिया है, मोहर लेते हैं आप और मोहर लगा देते हैं किसी नाम पर या सिंबल पर।
اور اس میں بھی گڑبڑ کا امکان ہے کہ جی مہر کے چار سکوئر جو ہیں وہ اوپر تھے اور 8 نیچے تھے، یہ گنتی ہوتی ہے، مگر آپ مہر تو لگاتے ہیں، مہر کے بجائے آپ انگلی سے بٹن دبائیں گے بس. تو ووٹر کے لیے کیا ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کیا کمپلیکیشن ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ سارا آپ نے ڈبے میں ووٹ ڈال دیا اپنا، وہ گنتی ہوگا. اس کے ساتھ ایک کیلکولیٹر ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے بھائی، کیلکولیٹر 60 سال سے بن رہے ہیں، جو بٹن دبتا ہے وہ گنتی ہوتا ہے. آپ جو ٹیلی فون بناتے ہیں آپ پاکستان میں، وہ اس سے 10,000 گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا جی ٹیلی فون کیوں بنا رہے ہو بھائی، بند کر دو ٹیلی فون بنانا. آپ JF-17 بنا رہے ہیں، 50,000 زیادہ گنا کمپلیکیٹڈ ہے کمپیئر ٹو اے کیلکولیٹر. کوئی چیلنج نہیں ہے بھئی، کیلکولیٹر ایک گنتی کرے گا، ووٹ ایک گنتی کرے گا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیلکولیٹر کی گنتی ہم نہیں مانیں گے، ہم کاغذی بیلٹ کی جیسے ہم تاریخ میں پچھلے 70 سال سے مانتے آئیں وہی مانیں گے. مگر وہ جو کیلکولیٹر ہے وہ اپروکسیمیٹ گنتی یا زیادہ ایکوریٹ گنتی دے گا آپ کو، مگر وہ گنتی فوراً ہاتھ میں آ جائے گی. سب سے بڑا کمپلیکیشن جی فلانے اغوا ہو گئے پریسائڈنگ آفیسر. جب میں 2013 میں اسمبلی میں آیا تو ایک میرے دوست MNA دوسری پارٹی کے مجھے کہتے تھے کہ بھئی ہماری اسکل یہ ہے کہ ہم 25 پریسائڈنگ آفیسر انفارچونیٹلی خرید لیتے ہیں، ان کو ایک گھر میں بٹھا دیتے ہیں، بس رزلٹ وہ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو یہ تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کیلکولیٹر کی وجہ سے فوراً ہاتھ میں 5 بجے جب ووٹنگ ختم ہوگی سارے پولنگ ایجنٹس کے ہاتھ میں اسی پرنٹر سے آپ کو رسید مل جائے گی کتنے ووٹ کس کو پڑے. تو بڑا سمپل سا فینامنن ہے، مگر آگے اب کیا کمپلیکیشن مجھے نظر آ رہی ہیں. کل کو یہ جو منسٹری آف سائنٹیفک افیئرز ہے، یہ منسٹر آف سائنس بیٹھے ہیں، منسٹری آف سائنٹیفک افیئرز ہے، یہ مینوفیکچرر نہیں ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے 5,000 مشینیں دے دو تو دے آر ناٹ دا مینوفیکچررز. انہوں نے تو صرف ایک اچھی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے پروٹوٹائپ بنا دیا تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز آ جائے. اس غلطی کی وجہ سے یہ مینوفیکچرر نہیں بن گئے. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اگر فرض کرو ان کو ہی اتھورائز کیا جاتا ہے کہ تم مشینیں بنواؤ تو، اور اس کے فیصلہ کرنے والا ادارہ انشاءاللہ بہت ہمیشہ سے رہا اور اب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ وہی کرے گا کہ کیسی مشین چاہیے. اچھا کیسی مشین چاہیے کو ہم کیا کہیں گے؟ اسپیسیفیکیشنز. 4 پہیے گاڑی میں چاہیے، 3 پہیوں کی گاڑی بنے گی، سائیکل بنے گی 2 پہیوں کی، تو اس کو کہا جاتا ہے اسپیسیفیکیشن. تو اسپیسیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان انشاءاللہ جلد نکالے گا. اس کی بنیاد پر یہ ریکویسٹ فار پروپوزل اخبار میں چھپے گی، پھر بیڈرز آئیں گے، پھر بنائیں گے. تو ذرا سا ٹائم لائن کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں منسٹر صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ وہ فیصلہ کن ادارہ ہے کہ وہ ٹائم لائنز کا یہ دیکھ لے کہ اگر ان سے کہا جائے کل ہمیں 5,000 مشینیں دے دو تو یہ اس قابل تو ہے نہیں. کسی کو بھی آپ کہتے ہیں پرسوں مجھے 1,00,000 مشینیں چاہیے، نہیں. تو ٹائم لائن ضرور دیکھنی پڑے گی، کیونکہ ٹائم لائن کے بغیر یہ کام اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں اور چلے گا نہیں. اچھا یہ تو معاملہ تھا EVMs کا. کوئی اس میں الیکٹرانک اگر وقت ہوتا ہمارے پاس تو الیکٹرانک کا نکال کر کوئی اور لفظ ڈال دیتے، مگر اس کے اندر لوگوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اس بات پر کہ جی یہ ضروری اور ہو جائے گا. اور پھر کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ایڈوانس طریقے سے، کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، تو سمپل سی بات ہے، اتنے ایڈوانس طریقے سے تم ویسے کرو جیسے ہندوستان نے کیا 25 سال کے اندر وہ یہاں آئے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ آج کل اب آپ اسمارٹ فون بھی بنا رہے ہیں، آپ کو یہ کہا جائے کہ کہاں اسمارٹ فون پہ کہاں تمہاری قابلیت ہے بھائی، تم جاؤ اس روٹری فون پر واپس، پہلے وہ 5-10 سال بناؤ، کانفیڈنس اختیار کرو، پھر آنا تم اسمارٹ فونز کے اوپر. یا اگر منسٹر آف ریلویز کہے کہ جی ہم انجن بنانا چاہتے ہیں الیکٹرک انجن ریلوے کا، تو کہا جائے اسٹیم انجن بناؤ پہلے، اس پر ہاتھ صاف کرو. تو پلیز گیٹ آؤٹ آف دس. ملک ترقی کرتا ہے نئی چیزیں اڈاپٹ کر کر جو آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں ہر اعتبار سے. تو لہٰذا یہ تو بات ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ کی. سمپل پیپر بیلٹ وہیں پرنٹ ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، آپ دیکھ کر اس کو ڈال رہے ہیں. اس میں زیادہ کمپلیکیشن میں نہیں جاؤں گا. اور 8 لاکھ مشینوں کا میری رائے یہ ہے کہ شاید 8 لاکھ کی بھی ضرورت نہ پڑے، پرنٹر ہی
کیونکہ پیڈ ووٹنگ پیڈ پرنٹر اور ڈبہ ہے اور کوئی خاص چیز نہیں ہے، تو 8 لاکھ کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آئیڈیاز ہماری میٹنگز کے اندر ان کے ساتھ مل کر طے بھی ہوئے ہیں. اب آ گئی بات انٹرنیٹ ووٹنگ کی. انٹرنیٹ ووٹنگ کے اوپر، اس کے اوپر بھی میں نے بڑی محنت کی ہے، پارٹی نے ذمہ داری دی ہوئی تھی. اور انٹرنیٹ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر تو میں 2010 میں سیکرٹری جنرل ایز آف دا پارٹی کے طور پر میں سپریم کورٹ میں جب سے گیا ہوا ہوں، تو بڑا کلیئر تھا کہ حق اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ دینے کا اتنا ہی ہے جتنا پاکستانی کا ہے. تو یہ حق بھی سپریم کورٹ نے فائنلی یہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈکلیئر کر دیا. اچھا، پھر لوگوں نے کہا، جب 2018 میں میں کورٹ میں پیش ہوا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میں بھی پٹیشنر ہوں. تو کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ جی اس کے لیے بات کرنے آیا ہوں. تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے ڈرایا کہ جی یہاں ہیکنگ ہوتی ہے. اچھا، تو میرا آرگومنٹ جو سپریم کورٹ میں تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرا آرگومنٹ سپریم کورٹ میں تھا کہ میری جیب میں ٹیلی فون تھا، میں نے ان سے نکال کر کہا جی چیف جسٹس صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹیلی فون پر روزانہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کتنے ہوتے ہیں دنیا میں؟ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا اماؤنٹ کیا ہوگا؟ ہیکنگ کے اوپر میں بحث کر رہا تھا اور یہ بحث بڑی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی 15-20 بلین ڈالر ہوتا ہوگا. تو یہ میں 2018 کا فگر آپ کو بتا رہا ہوں. 5 ٹریلین ڈالرز ڈیلی آر ٹرانزیکٹڈ آن اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم. 5 ٹریلین ڈالرز. اور یقیناً ہیکنگ بھی ہوتی ہوگی. یہ جو آپ کا الیکشن ہے، ہر الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے. اچھا، اس کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں؟ اس ہیکنگ کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ یہ ہوائی جہاز کے ٹریول سے اس کی پرابیبلٹی بہت کم ہے. ہوائی جہاز کے کریش کا امکان زیادہ ہے. یہاں کوئی فرد ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی میں جہاز پر ٹریول نہیں کروں گا کیونکہ کریش کر جائے گا؟ دا پرابیبلٹی آف ہیکنگ از فار لیس اگر صحیح طرح سے کوئی چیز پلان کر لی جائے. لہٰذا یہ ایشو بھی انشاءاللہ، اور اس میں دنیا میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو، ذکر کرتے رہو کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. ارے پاکستان ترقی جب کرے گا جب آپ انوویٹو کام کریں گے، دنیا سے آگے نکلیں گے. اور جو ہم کو نصیحت کریں کہ دنیا کے پیچھے چلتے رہو اور 20-30 سال پیچھے چلو، دیٹ از ناٹ اے سروس ٹو پاکستان. The future of opinion taking in the form of voting etc. the مستقبل ہے کہ لوگ ٹریول نہیں کریں گے، لوگ گھر بیٹھ کر کریں گے. یہ بھی بحث کی ہم نے، یہ 8 سال سے بحث چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی. میں کر ہم کلیئرٹی کے ساتھ نکل گئے. دیکھیں مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہی بحث کوئی اور کھول دیتا ہے. پھر یہ بحث کھول دی کہ جی وہاں فزیکل ووٹنگ کیوں نہیں کر سکتے ایمبیسیز میں. ایمبیسیز میں فزیکل ووٹنگ کرانے کے لیے، اور آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر سعودی عرب کے اندر ایک ایمبیسی ہے ریاض میں، ایک آپ کی کونسلیٹ ہے جدہ میں، آپ اور وہاں پر فرض کیجئے 4 لاکھ پاکستانی ہیں. 4 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں اگر ایمبیسی کے آگے کھڑا ہو جائے تو اٹ ول بی اے لا اینڈ آرڈر سچویشن. سعودی گورنمنٹ وڈ ناٹ لائک دیٹ ٹو ہیپن. تو فزیکل ووٹنگ ایٹ ایمبیسیز رول آؤٹ کر دیں. پھر یہ ہوا کہ جی پوسٹل ووٹنگ تو ہو سکتی ہے. پوسٹل ووٹنگ تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ گھر ٹو ہاؤس پر نہیں جاتا کوئی، یعنی خط جو ہے وہ گھر پر نہیں جاتا. یو اے ای میں سارے ورکرز کے جو اگر خطوط جاتے ہیں تو وہ جو امپلائر ہے اس کے ہاتھ 5000 ورکر ہے تو 5000 خطوط اس کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اس کی مرضی جب ڈسٹریبیوٹ کرے جب اس سے آئے. تو پوسٹل ووٹنگ بھی واز رولڈ آؤٹ. تو ایک ہی چیز رہ گئی، انٹرنیٹ ووٹنگ، اینڈ انشور دیٹ فیکٹ. اور اگر پاکستان نے یہ کر لیا، انشاءاللہ کر لے گا، تو دنیا کے اندر اٹ ول مارکیٹ اٹ از اے پروڈکٹ آف پاکستان. دنیا کے اندر دنیا کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. اسی طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، لوگ مثال دیتے ہیں جی فلانے ملک نے ریجیکٹ کر دیا، فلانے ملک نے ریجیکٹ کر دیا. ایک تو ایپلز اینڈ اورنجز کی بات کرتے ہیں کہ کیا ریجیکٹ ہوا کیا ایکسیپٹ ہوا، اور جن ممالک نے اس کو ریجیکٹ کیا ان کے اپنے سسٹمز بہتر ہیں، مضبوط ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ای وی ایم کو ریجیکٹ کیا ہوگا کسی فارمیٹ کے. ہمارے سسٹمز کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ چیز چاہیے، تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو خواتین و حضرات، آپ کی سمع خراشی ضرور ہوئی، مگر آپ کی وجہ سے اتنے اہم لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سب لوگوں کی وجہ سے مجھے خیال یہ تھا کہ یہ ٹیلی ویژن پر جا کر یہ بات ذرا سا کلیئرٹی کے ساتھ
عوام تک بھی پہنچ جائے گی، جن کو کنونس کرنا، جن کو بھروسہ دلانا۔ سارا 5 سال اسی چکر میں گزر جاتے ہیں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی، اور ہوتی بھی ہے۔ تو لہٰذا دھاندلی کا قصہ ختم کریں، گورنمنٹ کلیئرٹی کے ساتھ الیکٹ ہو کر مضبوط گورنمنٹ آئے جو ملک کے مسائل کے اندر کلیئرٹی آف لیڈرشپ رہے، اور ملک کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ گورنمنٹ کیسی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، ہارڈ ورک، شبلی فراز صاحب، بابر اعوان صاحب، آپ سب لوگوں نے جو اتنی محنت کی ہے، پارلیمنٹ میں محنت کی ہے، سب کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی فکر نہیں کریں، انشاءاللہ قوم کنونس ہوتی جائے گی۔ ہر نیا قدم کبھی کبھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، مگر یہ کہ انشاءاللہ پاکستان جس انداز سے ان چیزوں میں ترقی کرے گا، سب چیزوں میں بھی کرے گا۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر ہماری مدد بھی کرے کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں اور ڈیلیور کر سکیں جو اس حکومت نے پرامس کیا ہے۔ شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔